औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सीरत नबी में जो बुक नंबर 2 है, इसमें आज हम चैप्टर नंबर 24 करेंगे। इसमें 2 लेसन्स हैं। पहले लेसन के 5 क्वेश्चंस हैं। सवाल नंबर 1, काबा में तस्वीर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। दूसरा सवाल है, अबू कहाफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सफ़ेद बालों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। तीसरा सवाल है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सफ़ेद बालों का वाक़या लिखें। सवाल नंबर 4, हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम बताएं। पाँचवा सवाल है, हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दायरा इस्लाम में दाखिल होने का वाक़या तहरीर करें। लेसन का नाम है फ़तह मक्का के बाद। चाबियां आ गईं तो दरवाज़ा खोला गया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया था कि काबे में पहुंचकर वहां बनी हुई तस्वीरों को मिटा दें। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होने से पहले ही तस्वीर मिटाई जा चुकी थी, लेकिन इन तस्वीर में एक तस्वीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको नहीं मिटाया। इस पर नज़र पड़ी तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से फरमाया, उमर, क्या मैं तुम्हें हुक्म नहीं दिया था कि काबे में कोई तस्वीर बाकी ना छोड़ना। इस मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उन लोगों को हलाक करे जो ऐसी चीज़ों की तस्वीर बनाते हैं जिन्हें वो पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इन्हें हलाक करे। वो अच्छी तरह जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम न यहूदी थे न नसरानी, बल्कि वो सच्चे पक्के मुसलमान थे। इसके बाद उस तस्वीर को भी मिटा दिया गया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 2 सतूनों के दरमियान में 2 रकत नमाज अदा की। जब आप और आपके चंद साथी काबे के अंदर दाखिल हुए थे, उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहरा देने के लिए दरवाजे पर खड़े हो गए। वो मज़ीद लोगों को अंदर दाखिल होने से रोकते रहे। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और मुकाम इब्राहीम पर पहुँचे। मुकाम इब्राहीम इस वक्त काबे से मिला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 2 रकतें अदा की। इसके बाद आब ज़मज़म मंगवा कर पिया और वज़ू फरमाया। सहाबा कराम उस वक्त लपक लपक कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू का पानी हाथों पर लेकर अपने चेहरों पर मलने लगे। मतलब ये कि वो आपके वज़ू के पानी को नीचे नहीं गिराने दे रहे थे। मुशरिकीन मक्का ने जब यह हालत देखी तो पुकार उठे, हमने आज तक ऐसा मंजर नहीं देखा न सुना कि कोई बादशाह इस दर्जे को पहुंचा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम में आकर बैठ गए तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा हो गए। ऐसे में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उठ कर गए और अपने वालिद अबू कहाफ़ा का हाथ पकड़ के ले आए। अबू कहाफ़ा की बीनाई जाती जा रही थी। उधर जो ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह हज़रत अबू कहाफ़ा पर पड़ी तो फरमाया, ए अबी बकर, तुमने वालिद मोहतरम को घर पर ही क्यों ना रहने दिया, मैं खुद इनके पास चला जाता। इस पर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल ये इस बात की ज़्यादा हकदार हैं कि खुद चल कर आपके पास आएँ। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू कहाफ़ा को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इनके सीने पर फेरा और फरमाया, मुसलमान होकर इज़्ज़त और सलामती का रास्ता इख्तियार करो। वो इसी वक्त मुसलमान हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, तुम्हें मुबारक हो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, कसम है इस ज़ात की जिसने आपको हक़ और सदाकत के साथ ज़ाहिर फरमाया, मेरे वालिद अबू कहाफ़ा के इस्लाम के मुकाबले में आपके चचा अबू तालिब ईमान ले आते तो ये मेरे लिए ज़्यादा खुशी की बात होती।
اس وقت حضرت ابو قحافہ کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان بالوں کو مہندی سے رنگ لو، لیکن سیاہ خضاب نہ لگاؤ۔ مورخین نے لکھا کہ جب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بالوں کی سفیدی کا احساس ہوا تھا، جب زیادہ عمر ہونے پر بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، یہ کیسی بدصورتی ہے جس سے میرا روح بددماں ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے کا وقار ہے، اسلام کا نور ہے۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جس نے یہ گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میری خدائی اس میں کوئی شریک نہیں، اور اس کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے، تو قیامت کے دن مجھے اس بات سے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان عدل قائم کروں، یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں، یا اسے عذاب دوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، پھر تو اس سفیدی کو میرے لیے اور زیادہ کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کا سر برف کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑھاپے کی سفیدی، خود بڑھاپا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مومن کے لیے عمر کی یہ منزل بھی شکر کا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ ان کا سارا گھرانہ ہی مسلمان ہوا، کوئی ایک فرد بھی نہیں رہا جو مسلمان نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ اکرمہ بن ابی جہل ان 11 افراد میں سے ایک تھے جن کے قتل کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اور ان کے باپ ابو جہل نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھیں۔ یہ حکم سنتے ہی حضرت اکرمہ یمن کی طرف بھاگ نکلے۔ اس وقت ان کی بیوی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث مسلمان ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اکرمہ کے لیے امان طلب کر لی اور ان کے تعاقب میں گئیں۔ حضرت اکرمہ بحری جہاز میں سوار ہو چکے تھے تاکہ کسی دوسرے ملک چلے جائیں۔ یہ بحری جہاز سے انہیں واپس لے آئے اور ان سے کہا، میں تمہاری طرف سے اس شخص کے پاس سے آئی ہوں جو سب سے زیادہ رشتہ داریوں کا خیال کرنے والے، سب سے زیادہ بہترین انسان ہیں، تو اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ میں تمہارے لیے امان حاصل کر چکی ہوں۔ اس طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین مسلمان ثابت ہوئے۔ وہ بہت زیادہ زبردست جنگجو بھی تھے، خوب جہاد کیا، بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوا، جنگ یرموک میں رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس طرح باقی لوگوں کو بھی امان مل گئی۔ اس میں حضرت ہندہ بنت حارث بھی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل کا بھی حکم دیا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ ان کے قتل کا حکم آپ نے اس بنا پر دیا تھا کہ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثلہ کیا، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے تھے، لیکن انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ سفیان بن امیہ کے بھی قتل کا حکم ہوا تھا، انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کعب بن زبیر کو بھی معافی مل گئی، یہ اپنے اشعار میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس طرح وحشی نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بھی قتل کا حکم فرمایا تھا، لیکن یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اس روز یعنی فتح مکہ کے دن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر جا بیٹھے اور لوگ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔ تمام چھوٹے بڑے مرد حاضر ہوئے، عورتیں بھی آئیں، سب اپنے اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے۔ ایک اور صاحب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب سے کانپنے لگے، دہشت زدہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا، ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو معمولی کھانا کھایا کرتی تھی۔ اس وقت جب لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا، خبردار اپنے والد کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اس کے باوجود میں نے اسلام قبول کر لیا، مگر اس کو چھپائے رہا۔ پھر کسی طرح میرے والد ابو سفیان کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے ناراضگی کے انداز میں مجھ سے کہا،
تمہارا بھائی تم سے کہیں بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر قائم ہے۔ پھر فتح مکہ کے موقع پر میں نے اپنے دین کو ظاہر کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر میں کاتب وحی بن گیا، یعنی قرآن کے نازل ہونے والی آیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لکھوا دیا کرتے تھے۔ اسی روز حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئیں۔ ان کے علاوہ بے شمار عورتیں اس روز اسلام لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ مطلب یہ کہ عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار نے مجھ سے اسی فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، اسے منگوا کے خانہ کعبہ کو کھولا گیا تھا، پھر دروازے پہ تالا لگایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی پھر عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ اس وقت تک وہ اسلام نہ لائے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلوک دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابی ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان کو دی گئی اور نسل در نسل یہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کعبے میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن عثمان بن طلحہ بہت بگڑے تھے اور چابی دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا بھی کہا تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان، عنقریب ایک دن تم دیکھو گے کہ یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس سے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ اس پر عثمان بن طلحہ نے کہا، کیا اس دن قریش ہلاک اور برباد ہو چکے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس دن آباد اور سربلند ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ تمام باتیں اس وقت یاد آئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چابی ان کے حوالے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ ایک دن تم دیکھو گے یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان بن طلحہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اگلا لیسن غزوہ حنین ہے۔ اس کے 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، حضرت عتاب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ دوسرا سوال ہے، فتح مکہ کے بعد کون سا غزوہ پیش آیا؟ تیسرا سوال ہے، جنگ سے پہلے صحابی نے کیا کہا؟ پھر اس روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو شخص اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے، اس کو توڑ دے۔ لوگ بتوں کو توڑنے لگے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئیں تو اپنے گھر میں رکھے بت کی طرف بڑھیں اور لگیں اس کو ٹھوکریں مارنے، ساتھ میں کہتی جاتی تھی، ہم لوگ تیری وجہ سے بہت دھوکے اور غرور میں تھے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرد و نواح میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا تاکہ ان علاقوں میں رکھے بتوں کو بھی توڑ دیا جائے۔ بعض علاقوں میں لوگوں نے باقاعدہ عبادت گاہیں بنا رکھی تھیں، ان میں بت رکھے گئے تھے۔ مشرکین ان بتوں اور عبادت خانوں کا اتنا ہی احترام کرتے تھے جتنا کہ کعبہ کا۔ وہ دن میں جانور بھی قربان کرتے تھے جس طرح کہ کعبے میں کیے جاتے ہیں۔ ہدیہ کو ان عبادت گاہوں کا طواف بھی کیا جاتا تھا، غرض ہر خاندان کا الگ بت تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 دن تک وہاں قیام کیا۔ اس دوران آپ قصر نمازیں پڑھتے رہے۔ اس دوران ایک عورت نے چوری کر لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کی قوم کے لوگ جمع ہو کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کر دیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس عورت کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فرمایا، کیا تم اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سفارش کرتے ہو؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے استغفار فرمائیں۔
حضرت اسی وقت کھڑے ہوئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر یہ خطبہ دیا: لوگو، تم سے پہلی قوموں کو صرف اس بات سے ہلاک کیا کہ اگر ان میں کوئی باعزت آدمی چوری کر لیتا تو اسے سزا نہیں دیتے تھے، لیکن اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تھا تو اسے سزا دیتے تھے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ معظمہ کا والی مقرر فرمایا۔ انہیں حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ یہ پہلے امیر ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مکہ میں جماعت سے نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑا تاکہ وہ لوگوں کو حدیث اور فقہ کی تعلیم دے۔ عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوکے بازوں اور بے نمازوں پر بہت سخت تھے۔ وہ لوگوں سے کہا کرتے تھے: جس کے بارے میں نے سنا کہ بلا وجہ جماعت کی نماز چھوڑتا ہے، میں اسے قتل کر دوں۔ اس کی اس سختی کو دیکھ کر مکہ کے لوگوں نے ان کی شکایت ان الفاظ میں کی: اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کے گھر والوں پر عطا بن اسید جیسے دیہاتی اور اجڑ آدمی کو مقرر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا ہے عطا جنت کے دروازے پر آئے اور بڑے زور سے زنجیر ہلائی، آخر دروازہ کھلا اور اس میں داخل ہو گئے۔ اس کے ذریعے اللہ نے اسلام کو سربلند کیا۔ جو شخص مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتا ہے، عطا اس کے خلاف مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ حنین طائف کے قریب ایک گاؤں ہے۔ اس غزوہ کو غزوہ حوازن اور غزوہ اوتاس بھی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں مکہ فتح فرما دیا تو سبھی قبیلوں نے اطاعت قبول کر لی، مگر قبیلہ بنی حوازن اور بنی ثقیف نے اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ دونوں قبیلے بہت سرکش اور مغرور تھے۔ اپنے غرور میں وہ کہنے لگے: خدا کی قسم، محمد کو اب تک ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو جنگوں سے اچھی طرح واقف ہی نہیں تھے۔ اب انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے مالک بن عوف نظیری کو اپنا سردار بنایا۔ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ جب مالک بن عوف کو سب نے متفقہ طور پر تمام قبیلوں کا سردار بنا لیا تو ہر طرف سے مختلف قبیلے بڑی تعداد میں آ کر لشکر میں شامل ہونے لگے۔ آخر مالک بن عوف نے اپنا یہ لشکر لے کر اوتاس کے مقام پر جا کر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبریں ملیں کہ بنی حوازن نے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ابی حدود اسلمی کو ان کی جاسوسی کے لیے روانہ کیا اور رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا: ان کے لشکر میں شامل ہو جانا اور سننا کہ وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بنی حوازن کے لشکر میں شامل ہو گئے، ان کی باتیں سنتے رہے، پھر واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری تفصیلات سنائیں۔ قبیلہ بنی حوازن والے اپنے ساتھ اپنی عورتیں، بچے، مال و دولت بھی لے آئے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو مسکرائے، ارشاد فرمایا: انشاءاللہ کل یہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی حوازن سے مقابلے کے لیے 12,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ان میں 2,000 نوجوان مکہ معظمہ گرد و نواح کے تھے، باقی 10,000 وہ صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے اور جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کرایا تھا۔ جب اسلامی لشکر دشمن کے پڑاؤ کے قریب پہنچ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی صف بندی فرمائی، مہاجرین اور انصار میں جھنڈے تقسیم فرمائے۔ مہاجرین کا پرچم آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا، ایک پرچم حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عنایت فرمایا۔ انصار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، ایک پرچم اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہوئے تو 2 زریں پہنے ہوئے تھے، خود لوہے کا ہیلمٹ بھی پہن رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کو لے کے آگے بڑھے۔ مشرکوں کے لشکر کی تعداد 20,000 تھی۔ انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑوں اور دراؤں میں چھپا رکھا تھا۔ جو ہی اسلامی لشکر وادی میں داخل ہوا، مشرکین نے اچانک ان جگہوں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور زبردست تیر اندازی شروع کر دی۔ یہ لوگ تھے بھی بہت ماہر۔
ان کا نشانہ بہت پختہ تھا۔ اس اچانک اور زبردست حملے سے مسلمان گھبرا گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مشرکین کے ہزاروں تیر ایک ساتھ آ رہے تھے، بہت سے مسلمان منہ پھیر کر بھاگے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ جمے رہے، ایک انچ بھی نہ ہٹے۔ مسلمانوں کے لشکر میں اس روز دراصل مکہ کے کچھ مشرک بھی چلے آئے۔ یہ مال غنیمت کی لالچ میں آئے تھے۔ جب زبردست تیر اندازی ہوئی تو یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، بھائی موقع ہے میدان سے بھاگ نکلنے کا، اس طرح مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یکدم بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہیں بھاگتے دیکھ کر بعض ایسے مسلمان جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، یہ سمجھے کہ ان کے ساتھی مسلمان بھاگ رہے ہیں، ان پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، وہ بھی بھاگنے لگے۔ اس طرح ایک دوسرے کو بھاگتا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، لہٰذا باقیوں کی بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس صرف چند صحابہ رہ گئے، ان میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عباس، ان کے بیٹے فضل، ربیعہ بن حارث اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ ان کے علاوہ 90 کے قریب اور صحابہ کرام تھے، گویا آپ کے آس پاس صرف 100 کے قریب صحابہ رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت فرما رہے تھے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عباس لوگوں کو پکارو اور کہو، اے گروہ انصار، اے بیت رضوان والو، اے مہاجرین۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز میں پکارے، مسلمانوں کو بلایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ انہوں نے کافروں پر زبردست حملہ کر دیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور کافروں کی طرف پھینک دی، ساتھ ہی فرمایا، یہ چہرے بگڑ جائیں۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے مسلمان بھی واپس پلٹ چکے تھے۔ انہوں نے جم کر لڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح جنگ ایک بار پھر شروع ہو گئی تھی۔ کنکریوں کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کافروں کی آنکھوں تک پہنچا دیا۔ یہ ان کی آنکھوں میں کیا گری کہ وہ بری طرح بدحواس ہو گئے اور بری طرح بھاگ نکلے۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے لشکر کی تعداد دیکھ کر ایک صحابی نے یہ کہا تھا، اے اللہ کے رسول، آج ہماری تعداد اس قدر ہے کہ دشمن سے شکست نہیں کھا سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی، یہ الفاظ بہت گراں محسوس ہوئے تھے، کیونکہ ان میں فخر اور غرور کی بو تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ جملہ ناپسندیدہ تھا، شاید اس لیے شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، لیکن پھر اللہ نے کرم فرمایا، مسلمانوں کے قدم جم گئے۔ پھر جب مشرکوں کو شکست ہوئی تو وہ بری طرح بھاگے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا، جو مشرک ہاتھ لگے اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے چپٹر میں دیکھیں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔